अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश फरहान रज़ा के साथ। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ 16 जजेस के साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और दीगर अहल खाना ने उसमें शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुझे एक दफ़ा कॉल आई थी कि चीफ जस्टिस साहब बुला रहे हैं, तो मैं डर गया क्योंकि मैं एक अंग्रेज़ी अखबार में लिखता था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त मुझे कहा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान का कोई जज नहीं, लिहाजा आप चीफ जस्टिस बनने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि जो मैंने बलूचिस्तान में काम किए अपनी अहलिया के साथ मिलकर उसकी तारीख गवाह है, और इसमें एक अच्छी बात यह कि उन्होंने अपनी अहलिया का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बनकर ज़िंदगी ही बदल गई, बलूचिस्तान में जो जो काम किए ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि काजी फ़ाइज़ ईसा का मज़ीद कहना था कि उन्होंने अपने टेन्योर में कभी कॉज लिस्ट में दखल अंदाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझसे कुछ फ़ैसले गलत हुए हों, और जाहिर है हम जो फ़ैसले हैं वो सबूतों और कागज़ के पेपर्स पर करते हैं, और वो फैसला हो सकता है कि किसी पार्टी की फेवर में हो, किसी पार्टी के अगेंस्ट हो, लेकिन जो सच्चाई है जाहिर है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। तो उन्होंने इस बात की तायीद की कि उनकी टेन्योर में, उनकी सर्विस के दौरान हो सकता है कि कुछ गलत फैसले भी हुए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियरिटी के लिहाज से पहले नंबर पे थे, उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और रजिस्ट्रार ऑफिस को उन्होंने मुत्तला किया कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब में देने का एक रिवाज है और जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अच्छे लफ्ज़ों में बयान किया जाता है। इस तरह से अफराद और इदारों की मेरिट्स पर जो रवायात कायम होती हैं उन्हें परवान चढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हुदूद से तजावुज़ किया था, और जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी उन्होंने कहा कि मैंने शिरकत नहीं की थी, क्योंकि अब वो भी ओवर स्पीड चल रहे थे। और उन्होंने खत में लिखा कि ओवर स्पीडिंग पर उन्होंने जब जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की, तो बिल्कुल इसी तरह वो काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस में भी जो है शिरकत नहीं करेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं अब किसी जो बेंच बनना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, अदलिया की आज़ादी और उसके लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मतलब इसे अगर हम कंक्लूड करें या शॉर्ट करें तो आपको ये बताएं कि भरपूर तनकीद की गई है आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस जो काजी फ़ाइज़ ईसा उन पर, और मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर छुपा लेते थे, और जो बैरूनी दबाव था अदलिया पर, जो असरात आ रहे थे, उससे बिल्कुल बेखबर रहे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए एक चीफ जस्टिस को बैरूनी ताकतों के हवाले से, उस लिहाज से भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का किरदार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहा। और उन्होंने कुछ और चीज़ों की भी वजाहत की। उन्होंने कहा कि जो जजेस ने फैसले दिए उसके ख़िलाफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो खतूत लिखे और उन जस्टिस के ख़िलाफ़ बात की जो कि एक तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है जजेस में, और फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि अपने चीफ जस्टिस या अपने इदारे को नीचा दिखाया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं अदलिया के लिए मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार रहा हूँ और मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस जो कि अलविदाई रेफरेंस है उसमें शिरकत नहीं कर सकता। ये ओवरऑल एक समरी मैंने आपके सामने रखी है कि जो अलविदाई रेफरेंस आज पेश किया गया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का उस हवाले से, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एक ख़त लिखा और उन्होंने शिरकत से माज़रत की अलविदाई रेफरेंस ने, उसकी कुछ तफसीलात थी। प्रोग्राम में इस पर आज डिटेल में बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के आज हम बात करेंगे जो कि एक हालिया वाक़या कुछ देर पहले इस्लामाबाद में पेश आया। उसमें तहरीक इंसाफ के दहशतगर्दी के मुकदमात में जो मुलज़िमान गिरफ्तार थे उन्हें छुड़वाने के लिए कुछ नामालूम अफराद ने कैदियों की वैन पर हमला किया,
اور کہا جا رہا ہے کہ 82 قیدی تھے جو کہ قیدیوں کی وین میں اس وقت اٹک جیل انہیں منتقل کیا جا رہا تھا پیشی کے بعد، تو ان پر حملہ کیا گیا سنجانی ٹول پلازا کے قریب، اور اس میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور مختلف اسلحہ، ڈنڈے، سوٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ایک گھمسان کا سا وہاں پہ منظر تھا۔ اور اب دونوں جو حکومت ہے وہ بھی اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں حزب سابق، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کا یہ بیان ہے کہ یہ اس میں کچھ ایسی شخصیات تھیں کہ تحریک انصاف نے پری پلان جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے اس وین کو، اور اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی۔ کچھ ایم این ایز، ایم پی ایز کا بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے اس میں، اور تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ وہ خود حکومت کا ایک پری پلان تھا، اور مختلف انہوں نے اداروں کا بھی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ان کی کارستانی ہے، اور حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کیا جائے، اور یہ سارا ایک پری پلان تھا۔ تو آج پروگرام میں ان دونوں موضوعات پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی عظمیٰ کاردار صاحبہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، سربلند خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں، چیئرمین ہیں تحریک نوجوانان کے، اور ذوالفقار بدر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن غالباً ہمارا رابطہ ان سے ابھی ہو رہا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار بدر جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ گفتگو کا آغاز ان سے کر لیتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آج ایک الوداعی ریفرنس، جیسا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ الوداعی ریفرنس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیا گیا، ظاہر سی بات ہے آپ کی جماعت اور آپ کے حلیف پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ بڑا اس کا خیر مقدم کیا گیا، ان کے فیصلوں، ان کے کردار کو بڑا سراہا گیا، لیکن سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ مزید 4 سے 5 ججز ہیں جنہوں نے اس ریفرنس میں شرکت نہیں کی۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے ٹائم پہ دیکھا کہ عدلیہ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم تھی، تو یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کے دور میں بھی ایسا ہی کچھ نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس ہوا ہے جی، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ٹریڈیشن تو یہی ہے کہ تمام لوگوں کو آنا چاہیے تھا، تمام ججز کو آنا چاہیے تھا، اور جن ججز نے معذرت کی ہے انہوں نے ایک ایسی ٹریڈیشن کے اندر ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ کل کو جب ان کا فل کورٹ ریفرنس ہوگا تو بہت سارے ججز اس میں بھی معذرت کر لیں گے، تو پھر ان کو بھی برا لگے گا۔ تو یہاں پہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے، آپ کو گریس شو کرنی پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے عزتیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عہدے بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نصیبوں سے اور مقدروں سے ملتی ہیں، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی۔ خصوصی مہربانیوں سے بھی چیزیں مل جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اب یہ آئینی ترامیم تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی ظاہر ہے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ میں جو فیصلے ہوئے ان کے خلاف لکھا گیا قاضی صاحب کی جانب سے، جو عدلیہ پہ دباؤ آئے اس پر بھی انہوں نے کوئی وہ ریئیکٹ نہیں کیا جو ایک چیف جسٹس کو کرنا چاہیے تھا۔ کیا مجھے تو دیکھیں انہوں نے جو بھی لکھا ہے، جی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جس قسم کا لیٹر لکھا ہے یا جو بھی ہے، کیا ادارے کو دوسرے اداروں سے لڑانا ہے؟ کیا ججز نے سڑکوں پہ آ کے لڑائی کرنی ہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ بات یہ ججز ہیں، انہوں نے اپنے فیصلوں سے بات کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا یا زور آزمائی نہیں کرنی۔ یہ اداروں کی لڑائی جو ہے، یہ اداروں کی لڑائی کی وجہ سے ایک ادارہ دوسرے اداروں سے جب لڑتا ہے، جب آئین و قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے اور وہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آگے 63A کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ تھا، تو آپ نے آئین کے اوپر ری رائٹنگ کی تھی۔ ابھی یہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے فیصلہ کیا۔ ایسے فیصلے جو ہیں پھر نقصان پہنچاتے ہیں چیزوں کے۔ یہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے جب فیصلے کیے جائیں، آپ کو اچھے لگے یا برے، آپ کو اپنی سینسٹیٹی قائم رکھنی ہے اور چیزوں کو لگنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب
سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ ججز چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو, ججز کے ساتھ آپ جو ہے آپ ان کی جو ہے ذات کے ساتھ کوئی وہ نہیں رکھ سکتے. آپ ان کے فیصلوں سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, آپ پسند ناپسند کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کی ذات کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ, ہم تو بہت سارے ججز کے آگے پیش ہوتے ہیں, کبھی آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, کبھی خلاف فیصلہ آ جاتا ہے, تو اس لیے یہ چیز کوئی فکس نہیں ہوتی کہ کسی جج نے آپ کے حق میں ہی فیصلہ کرنا ہے اور کسی نے آپ کے خلاف کرنا ہے. یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کل چیف جسٹس آف پاکستان نئے جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے, پھر اس کے بعد یہ جو نیا آئینی بینچ بن جائے گا, تو اس آئینی بینچ کے بعد بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی آ جائے گی. یہاں پہ میرے بہت سارے پڑھے لکھے فاضل, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ کی بات ہے کہ ججز کی ذات سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے, یا حکومت ہو اپوزیشن ہو کسی کو بھی, ظاہر ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلوں کی زبان میں ہی وہ بات کرتے ہیں. لیکن جو اس میں اہم نقطہ ہے جس کی میں نے بات کی کہ کیا سپریم کورٹ کا ماحول ویسا ہی رہے گا جو سپریم کورٹ کا ماحول قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تھا, کہ جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ جو سپریم ہے سب سے, وہ کیا دو حصوں میں. تو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. یہی سوال میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا. عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا یہ ماحول اسی طرح کنٹینیو رہے گا آگے, کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ 4 سے 5 ججز نے شرکت نہیں کی الوداعی ریفرنس میں, تو اس ماحول کو کیسا ٹیکل کریں گی اگر کل نئے چیف جسٹس حلف اٹھانے جا رہے ہیں, تو یہ کچھ مشکلات نہیں آ جائیں گی اس جوڈیشری اور اس سارے پروسیس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ, تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھوڑا سا مجھے افسوس ہوا تھا جو آج 4 ججز نے اٹینڈ نہیں کیا, جی اس لیے کیونکہ دیکھیں پہلے بھی جو ہماری جوڈیشری کو نقصان ہوا تھا وہ گروپنگ کی وجہ سے ہوا تھا, اور جو ہمارے 3 معزز جج جن کو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, جن کے نام آئے تھے فائنل ہونے کے لیے, جی اس میں یحییٰ افریدی صاحب کی جو سلیکشن 2/3 سے ہوئی, وہ غالباً ایک تو ان کا ریکارڈ بہت اچھا تھا, اور دوسرے ان کی نیوٹریلٹی کی وجہ سے بھی ہوا. یہ جو ہمارے باقی 2 ججز ہیں وہ بھی بہت ان کا زبردست ایک ریکارڈ ہے, لیکن وہ چونکہ وہ گروپنگ ہو گئی تھی اور وہ سب کو پتہ لگ رہا تھا, نظر آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, اس سے ان کو نقصان ہوا. اور میرے خیال میں یہ اب اس طرح سے اگر انہوں نے مزید اسی طرح سے رویہ رکھا جس طرح سے خط میں انہوں نے لکھا, اور جو اب شرکت نہ کی تو وہ میں نہ مانوں ٹائپ کا جو اگر رویہ رکھا, تو وہ اپنا نقصان خود کریں گے, کیونکہ ان کو ایک مبرہ ہو کے سیاست سے تو ان کو ایک پاکستان کے عوام کو انصاف دینا ہے, اور اس کے لیے کوئی اس میں ذاتیات نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں اب پارلیمنٹ سپریم ہے, اور انہوں نے ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی نے جو چوز کیے ہیں نئی چیف جسٹس, ان کو وہ ایک خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. اس طرح سے تو جو رویہ بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے نا کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور ایک قسم سے وہ ہاسٹیلٹی شو کر رہے ہیں, تو یہ اچھی ریت روایت نہیں ہے. انہی وجوہات کی وجہ سے, اور پھر ہمارے کچھ میرے خیال میں ہماری جو ایک مخصوص پارٹی ہے, جس کو میں تو پارٹی سمجھتی نہیں ہوں کیونکہ وہ تو ایک میرے خیال میں بے قابو قسم کا کراؤڈ ہو گیا ہے, وہ جس بھی شخص کی سپورٹ کرتے ہیں اس شخص کو آخر میں نقصان ہوتا ہے, اور یہی ہوا تھا جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی. عظمیٰ کاردار صاحبہ انڈائریکٹلی تحریک انصاف نے بھی اپنے اس پہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور اندیا دیا ہے کہ یحییٰ افریدی اگر ایک سسٹم کے تحت چیف جسٹس آ رہے ہیں تو وہ سب کے چیف جسٹس ہیں. غالباً ابھی کوئی ایسی ریزسٹنس ان کی طرف سے سامنے نہیں آئی. نہیں جی, دیکھیں ریزسٹنس کیسے نہیں آئی. انہوں نے جو 26th امینڈمنٹ ہے, آئینی امینڈمنٹ ہے, اس کے خلاف انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو فائٹ کریں گے, یہ تو انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے, یہ ہے اور وہ ہے. تو وہ ظاہر ہے یحییٰ افریدی صاحب اسی امینڈمنٹ کے بعد ہی چیف جسٹس بن کے آئے ہیں نا,
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈائریکٹلی ان کو اپوز کر رہے ہیں. بالکل جو پروسیس ہے وہ تو آپ نے درست بات کی، لیکن جو پروسیس ہے جیسے ایک جو سینئر رہنما ہیں ان سے جب میڈیا نے سوالات کی یا بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک سسٹم کے تحت یا آفریدی آئے ہیں تو وہ ہم سب کے چیف جسٹس ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ اگر وہ فائٹ کر رہے ہیں تو کتنا فائٹ. اچھا آپ نے آئینی ترامیم کی بات کی تو آج ایک اور خبر بڑی گردش کر رہی تھی، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں آپ جلدی سے، کہ کیا حکومت کا کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ 29th امینڈمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے اور 27 امینڈمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ان کے بڑے سخت بیانات سامنے آئے ہیں اور کچھ ایسی نشاندہی بھی کی گئی ہے آپ کے جو ترجمان ہیں یا آپ کے پارٹی کے لوگ کہ یہ ممکن ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آئے. جی دیکھیں، جب یہ 26ویں ترمیم تھی تو اس میں کم از کم کوئی میرے خیال میں 60-70 امینڈمنٹس تھی، تو وہ کٹ ڈاؤن کر کے کیونکہ بہت کافی کمپرومائز سب کو آن بورڈ رکھنے کے لیے ایک مشاورت کے لیے تاکہ سارے جو ہیں وہ مل کے اس امینڈمنٹ کو پاس کریں، تو بہت ساری بیچ میں سے جو تھیں وہ امینڈمنٹس نکال کے تو یہ سکویز ہو کے 26 تک آ گئی تھیں. تو اب جو باقی رہ گئی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بھی سب اکٹھے مل کے 1 پیج پہ آ کے میکسیمم لوگوں کو شامل کر کے تو آہستہ آہستہ ان کو بھی مفاد عامہ میں اور پبلک انٹرسٹ میں ان کو بھی اب ٹیبل کیا جائے گا. چلیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور JUI فیض جو ہیں ان کا بڑا سخت رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ اگر 27ویں ترمیم کی جاتی ہے فوراً سے یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے حکومت کی جانب سے تو ہم بھرپور اس پہ جو ہے ریئیکٹ کریں گے، اور انہوں نے پھر دوبارہ سے الیکشن کی بھی بات کی ہے. اس پر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ہمیں اس وقت جوائن کیا سربلند خان، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. سربلند خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس تھا، الوداعی ریفرنس، اس میں مختلف ججز جو ہیں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، مختلف ججز ہیں اور 4 جنہوں نے شرکت نہیں کی، معذرت کی، اور انہوں نے بڑی نشاندہی کی اور بڑی تنقید کی جسٹس چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک بحران ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے جوڈیشری کا، تو اسے پرولونگ ہوتا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اور آپ کی پارٹی میں بھی یہ تنقید ابھی کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں جو کل حلف اٹھا رہے ہیں، کل یحییٰ آفریدی، تو ان کے بارے میں آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی؟ انہیں آپ نے منو آن اسی طرح تسلیم کرنا ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس چیف جسٹس کے بالکل تو خلاف نہیں ہے. یحییٰ آفریدی کو ہم تو ایک بہتر جج ہی سمجھتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. لیکن جو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے کورٹ کا بھی اپنا بھی، جو ہم پچھلے 30 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں 90s میں ایک دور میں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا، اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا کہ ججوں کی تقرری سیاسی پارٹیاں، کوئی MNA، کوئی قانون سازی کرنے والا بندہ وہ ججوں کی تقرری کرے. یہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں چند ٹائم کے علاوہ باقی کہیں نہیں رہا. ڈکٹیٹر کے دور میں تھوڑا رہا تھا اور دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو پلر ہے کسی بھی ریاست کے، پلر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ادارے آزاد ہوتے ہیں، اداروں کے اندر انفلوئنس، اور پھر جو انصاف فراہم کرنے والا ہے کوئی ایک طرف اس ملک کا جو حکومت کرنے والا بندہ آ کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے، جس نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہے یا کیا ہے یا آگے بھی کرے گا، اور ایک طرف وہ مظلوم ہے جو حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو کس طریقے سے ان دونوں کے درمیان میں انصاف کرے گا؟ تو صرف ہمارے یہ تحفظات ہیں کہ 26ویں آئینی جو ترمیم انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس میں یہ جو ججز کی تقرری کا جو ایک سسٹم ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، وہ ہمیں آج بھی اس پہ اعتراض ہے کہ موسٹ سینئر جج جو دیکھو فائز عیسیٰ ہمیں پسند تھا نہیں تھا، فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان لے لیا، فائز عیسیٰ نے ہمارے ساتھ جو برا کرنا تھا جو کیا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کے ٹرین اوور میں ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، ان کو ہٹانے کی کوئی تحریک نہیں چلائی. ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ جس سے ان کے فیصلوں کے اوپر ایک ہم عدلیہ کے اوپر ہم نے کبھی بھی اس طریقے سے انگلی یا نہیں اٹھائی، نہ ہم نے کوئی تحریک چلائی ہے. ناپسند ہونے کے باوجود، ناپسندیدہ فیصلے ہونے کے باوجود بھی ہم نے عدلیہ میں جا کے آئین اور قانون کی پاسداری کا خیال رکھتے ہوئے ہم کورٹوں میں گئے ہیں، مسلسل کورٹوں میں گئے ہیں، اپنے کیسز کا فیس کیا ہے،
ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ہے اور نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کے حامی ہیں. ہمارا تو پہلا اور آخری یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں جا کے انہی سربراہ معزز صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا قانون قانون ہاتھ میں آپ لینے کے حامی نہیں ہے، آپ نے ذکر کیا، لیکن آج کے حالیہ واقعہ اسلام آباد کا دیکھیں، اس میں بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، جس میں 82 قیدی جو ہیں وہ لے کر منتقل کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ آ کے حملہ کر دیا جاتا ہے اور حملہ کرنے کے بعد انہیں نکال لیا جاتا ہے. یہ واقعہ تو ہمارے سامنے ہے. ابھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں، آپ نے سوال کر کے بہت اچھا کیا ہے. وہ جو ہمارے 82 بندے تھے وہ آج معزز عدالت نے ان کو ریلیز کر دیا تھا، کیس ڈسچارج کر دیا تھا. ان کو کسی اور مقدمے میں لے کے جا رہے تھے اور انہوں نے ہمارے جو لوگ تھے 82 لوگ، ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں بھاگا. اب یہ نامعلوم لوگ کون تھے، کنہوں نے وین پہ حملہ کیا، دو بیانات ہماری پارٹی کی طرف سے آئے ہیں، ان کا بغور آپ جائزہ لے لیں کہ اس میں ہو سکتا ہے پولیس خود ملوث ہو، انہوں نے خود ہی یہ سارا ڈرامہ رچایا ہو اور ہمارے لوگوں کو نکال کے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ بھاگیں. تو ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ عمران خان صاحب کے، پی ٹی آئی کے جو نظریہ ہے اور جو ان کو تعلیم دی گئی کہ آپ نے آئین اور قانون کی عزت کرنی ہے، آپ نے قانون کو وائلیٹ نہیں کرنا. آپ نے سربراہ صاحب اس پہ عظمیٰ کاردار صاحبہ سے بھی ویو، کیونکہ حکومت تو باقاعدہ طور پر جو ہم نے عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی اور دوسرے بیانات جو رہنما دے رہے ہیں، اس میں تو کلیئر کٹ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی اس میں ملوث ہے. عظمیٰ صاحبہ اس پہ آپ کی پارٹی کا تو بڑا سخت سٹانس سامنے آیا، لیکن ابھی سربلند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو 82 بندے تھے انہیں تو ریلیز کر دیا گیا تھا، جبکہ خبر یہ تھی کہ انہیں اٹک جیل منتقل کرنا تھا. تو یہ معاملہ ہے کیا آپ کی پارٹی کا اس پہ بڑا سخت موقف سامنے آیا ہے؟ دیکھیں بات سر یہ ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں یہ بہت ہی بےچارے ill informed ہیں، ان کو کسی چیز کی بھی کوئی صحیح انفارمیشن نہیں ہے. نہ ان کو یہ پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کتنی گھٹیا مہم ان کی پوری پارٹی نے آفیشیلی سوشل میڈیا پہ چلائی کہ وہ بےچارے ایک دن خود آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ سلیکٹ کرے جوڈیشری کو. تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ ذرا کائنڈلی کوئی کسی سے مدد لے لیں اگر آپ خود نہیں ایکسیس کر سکتے ہیں. امریکہ میں بالکل یہی سسٹم چل رہا ہے، انگلینڈ میں بالکل یہی سسٹم چل رہا ہے. آپ کے جو پارلیمنٹ آئی ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہے، یہ کلیکٹیو وزڈم عوام کی ول ہے، یہ عوام کی ول ہے جس نے آپ کے چیف جسٹس کو سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ یہ نمائندے ہیں عوام کے اور ووٹ لے کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ کوئی ایگزیکٹو کے نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور یہ سینٹ کے ممبر ہیں. تو ان بیچاروں کو تو میرے خیال میں کوئی الف سے بے کو پتہ کچھ نہیں ہے، نہ ان کی پارٹی کو کچھ بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو اب آج عطا تارڑ نے جو کی ہے پریس کانفرنس، ظاہر ہے کوئی ثبوت ان کے پاس ہے تو انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے نا. تو یہ ان کا تو کام ہے کہ بغیر ثبوتوں کے بس الزامات کی بارش یہ کر دیتے ہیں ہر ایک پہ، ہمیں پکڑ لے گئے، ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ. کوئی ان کے پاس نہ ثبوت ہوتا ہے. فارم 45 کا تو عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ پی ٹی آئی ملوث ہے؟ جب ان کے لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا، سربلند خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تو ریلیز کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد ہم حملہ کیوں کریں گے؟ تو کیا کوئی ٹھوس شواہد موجود ہے آپ کی پارٹی کے پاس یا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بتائیے. بالکل جی، کیوں نہیں موجود ہیں؟ آپ ٹھوس شواہد ہیں تو عطا تارڑ نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے نا. وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں فیڈرل کے، وہ تو ایسے ہی بے وجہ تو نہیں کوئی بات کریں گے نا، تو وہ اب ثبوت بھی سامنے لائے جائیں گے. یہ بات سر یہ اب یہ 45 کا جو رونا فارم کا روتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان کے تو کوئی پولنگ ایجنٹ سے نہیں تھے وہاں پہ اندر جو فارم 45 لیتے یا اس کو آگے بھیجتے یا کرتے. یہ تو پولنگ ایجنٹ ان کے بھاگے ہوئے تھے، انڈر گراؤنڈ تھے سارے. پتہ نہیں یہ کون سی کہانیاں کرتے رہتے ہیں. اگر ان کے پاس دیکھیں ابھی تک 20 حلقے کھلے، عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ تو بات نکلے گی بہت دور تلک جائے گی. پھر وہ تو پورے پاکستان میں، وہ تو پھر پورے پاکستان کا جو الیکشن ہے اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے. آفر ہوئی فلانے کو، اتنی کروڑ آفر ہوئی، حالانکہ کسی ان کے بندے نے ووٹ نہیں ڈالا. پھر بھی یہ اس طرح کی الزام تراشیاں.
अब तो इनको थोड़ा इनकी जुबान बंदी इसलिए हो गई है क्योंकि कानून बड़ा सख्त नहीं, हो वो गया तो है। देखें ये फजल किसी रहमान पे साहब ने इल्जाम भी कहा था कि हमारे जो सेनेटर्स हैं Exactly. गायब उन्हें भी किया जा रहा है, तो वो भी ऊपर सेनेट जो पार्लियामान है ऊपर वाले फ्लोर में वो भी लोग मौजूद थे कि जरूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल किया जाए। ये बातें तो खैर अब सामने आती रही हैं। बात करते हैं, हमारे साथ जुल्फकार बदर साहब भी मौजूद हैं, आप पे फिर दोबारा आते हैं इसी सवाल पे। जुल्फकार साहब ये बताइए कि अब जैसा कि आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके लोगों को रिलीज कर दिया गया लेकिन दोबारा उन पे चढ़ाई कर दी गई, तो आप क्या समझते हैं? आपके एलाइज मुस्लिम लीग नून ने बड़ा सख्त स्टांस ली है और आज दिन में भी आपकी जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि ये वो इनका बयानिया है जो कि बाहर से डिक्टेट किया जाता है पीटीआई को, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, असल बात तो जो भी असल की अंदर की बात है वो तो बाहर आ ही जाएगी, लेकिन बज़ाहिर जो प्राइमा फचाई चीज नजर आई है जो मीडिया के ऊपर चली है कि इनके लोगों ने आके अटैक किया है और अपने बंदे छुड़ाने की कोशिश की है। देखिए, ये हमेशा से ऐसा इलीगल काम करते रहे हैं और आज भी इन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। मुझे तो हैरानगी इनके सेक्रेटरी जनरल पे होती है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पे होती है, जिसने कहा कि जी पुलिस ने ही खुद हमला करके पुलिस ने ही छोड़े। आज तक की मैंने तो पुलिस का कभी ये नहीं देखा कि कभी उन्होंने गिरफ्तार किए हुए लोग कभी वो खुद छोड़ेंगे। तो मुझे तो उनके और गालिबन कुछ पुलिस एहलकार इसमें जख्मी भी हुए। तो ये देखे ना, इनका बयानिया और इनका जो झूठ होता है वो ऐसे ही होता है कि जब कार्रवाई खुद कर रहे हो तो वो मुद्दा दूसरे पे डाल देते हैं और फिर वो जब पकड़े जाते हैं तो इनको शर्म भी नहीं आती। तो इनको थोड़ी सी चाहिए, क्योंकि असल में बात ये कि इन लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग और ड्यू प्रोसेस से चले निकले होते ना तो फिर शायद आज चीजें बड़ी फर्क होनी। इन्होंने सियासत के अंदर ओए तोए की सियासत करके और इनके लीडर ने जिस किस्म की एक पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट किया है और जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक सब सोसाइटी सब कल्चर डेवलप किया है, जनरेशन खराब कर दी है पूरी जो है 10 साल की जनरेशन, तो वो उससे बहुत बड़ा लॉस है और उसको ठीक करते हुए साल लगेंगे। अच्छा, ये बताइए जुल्फकार बदर साहब के अगर अब क्योंकि आपकी सीनियर क़यादत ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर 26वीं आईनी तरमीम में बहुत अहम किरदार अदा की है, तो ये बताइए कि अगर 27वीं तरमीम भी आती है तो फिर भी आप हुकूमत के साथ एक पेज पे होंगे, क्योंकि जो आपके इलाइज थे इस आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान वो तो बड़ा सख्त स्टांस लेकर चल रहे हैं इस बारे में, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी पोजीशन क्या होगी? देखिए, 27वीं तरमीम का हमारे पास तो कोई ऐसे नोटिस नहीं है कि 27वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा है जी। अगर हम 26वीं तरमीम पे और मौलाना साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कन्विंस कर सकते हैं और कंसेंसस बिल्ड करके इस तरमीम के लिए एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको उनकी पार्टी की एफिलिएशन चेंज किए बगैर वोट दिलवा के इस तरमीम को पास कर सकते हैं, तो वो आगे भी बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन अभी 27वीं तरमीम की 27वीं आईनी तरमीम की कोई चीज को बात कर जो आ रही है वो हमें नहीं पता किस चीज की आ रही है। हमारे पास तो इस किस्म की कोई इत्तला नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है और आएगी और ये होगा। हमारे पास तो किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं है। जब जो कोई चीज आएगी तो पता चलेगा कि किस चीज के ऊपर आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी तकरीबन 1.5-2 माह पहले, तो उससे पहले भी इस तरह की आवाज़ें थी और ये कहा जा रहा था कि 26वीं तरमीम अगर आती है तो आने के बाद फिर देखा जाएगा, तो उसके बाद फिर माहौल हमारे सामने है और उसमें फिर जो रोल रहा पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो भी हमारे सामने है। हमारे साथ जुल्फकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा सरवलन साहब के आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, पार्टी पोजीशन क्या होगी अगर 27वीं तरमीम आती है, क्योंकि आपने पहले भी एहतजाज किया, मामलात आगे बढ़ाए, लेकिन एट दी एंड 26वीं आईनी तरमीम भी होगी और आपके जो ये इल्ज़ामात थे कि हमारे 11 लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं हैं, फिर कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें वहाँ पर यरगमाल बना के रखा गया, तो ये सारी सूरत हाल क्या दोबारा से रिवाइंड होने जा रही है अगर इस तरह का कुछ होता है, या कि आपकी कुछ और स्ट्रेटजी सामने आएगी? देखिए जी, पहले तो मैं मुख्तसर से कुछ जवाबात दे दूं। मेरी बहन उस्मा ने भी बात की है, उस्मा को ये जो आप जिसका इन्होंने जिक्र किया ये मुझे जरा दिखा दीजिएगा। और ये जो कानून की बात कर रहे हैं कि कहीं अदालत में जजेस भी लगाए जाते हैं, और दूसरी बात भाई ने की है, जो बंदा जिसकी जमानत हुई वो क्यों भागेगा, और अगर भागना होता तो फिर वहां क्यों खड़ा होता।
یہ جھوٹوں کا پلندہ اور سازش کی جاری جو ملک اور قوم کے خلاف ہے. فارم 45 کی حقیقی حکومت 180 قومی اسمبلی کی نشست لینے والی پاکستان تحریک انصاف ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. اسی لیے تو یہ ججز سے بھاگ رہے تھے, اپنی مرضی کا جج لا رہے تھے تاکہ ہماری جو کہنے پہ جو جج لگے گا وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں تھا نون اور پیپلز پارٹی کے پاس. دوسری بات رہ گئی 27ویں ترمیم کی. اب یہ آپ اس قانون سازی میں دیکھ لیں, ہمارے 11 ممبرز کی, ان میں سے زرقا جو ہماری ایک سینیٹر ہیں, انہوں نے اپنی پوری روادات تمام نیشنل میڈیا چینل کے اوپر بتا دی ہے. سینیٹر روحان جھا جو ایک اپنے اختر مینگل صاحب کے ہیں, انہوں نے اپنی پوری روایت جو ہے وہ آپ کو سنا دی ہے تھرو میڈیا, سب کو پتہ لگ چکا ہے. اور ہمارے باقی کے ممبرز ہیں وہ بھی نمبر وائز آپ کو بتا دیں گے. ان سب سے ہم نے جواب طلبی کی ہے, جو آئے تھے وہ بھی اور جو نہیں, جو کہیں ریزرو میں بیٹھے تھے کہ کہیں اگر مولانا صاحب نہیں مانتے تو ہم نے 11-12 ممبر اپنے پورے کرنے ہیں. تو یہ پاکستان کی سب سے ورسٹ جو ہے جمہوری نظام اس وقت اس ملک میں چل رہا ہے. اور کس کے بدولت چل رہا ہے یہ حکومت؟ تو جو سامنے نظر آ رہے ہیں شہباز صاحب یا جو پیپلز پارٹی ہے, یہ دونوں جو ہے اس کے ساتھ جو ان کے الائنسی ہے, ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. حکومت تو چلا رہے اصل میں کون؟ محسن نقوی صاحب چلا رہے ہیں. محسن نقوی جو حکم کرے گا, ایک بندہ ہے, ان کے پاس 4 وزارتیں ہیں, 4 8 ادارے ہیں, حکم ان کا چلتا ہے. ان بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ آتے ہیں یا کہیں یہاں پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. نقوی صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ایسی کہ حکومت کو بھی وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا حکومت بھی ان کا حکم ماننے پہ تیار ہے؟ یہ بتا دیجئے. آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت کس کی ہے. حقیقت میں کون ہے جو فارم 47, ان کو تو یہ کہا گیا, یہ تو حکومت بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے, ان کو کہا گیا کہ حقیقت یہ آپ کے پاس 7 اور 17 سیٹیں ہیں ٹوٹل, اگر بولو گے تو پھر یہ حال ہوگا آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے, اوکے سر, ہم لینے کے لیے تیار ہیں. عثمان صاحبہ یہ بتائیے آپ واقعی میں حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ واقعی میں جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جو ڈکٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں, یہ ذرا کلیئر کر دیجئے. آپ مجھے اس بات کا جواب دے کہ فیصل واڈا صاحب آتے ہیں جی, اور وہ آپ کو پرسوں ہی بتاتے ہیں کہ 26 تاریخ کو یہ ہونے والا ہے, کل جو ہے کل نے پرسوں جو ہے وہ فلانا وہ یہ ہونے والا ہے, پرسوں یہ ہونے والا ہے. تو وہ سب پہلے سے بتاتے ہیں. اور کون ان کو بتاتا ہے؟ وہ سب دنیا کو پتا ہے. اب یہ بات ایک کسی سے ڈھکی سربلند صاحب, ایک بڑی پھر انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے, جبکہ پی ٹی آئی تو اس سے ڈینائی کر رہی ہے. تو پھر کیا یہ بھی خبر ان کی کنفرم ہے, پکی خبر ہے, واقعی میں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ 50% تو سچ کہتے ہیں, لیکن 50 جھوٹ بھی ملاتے ہیں تاکہ عوام میں جو ہے وہ ایک قسم کی ان کا ذہن خراب ہو اور ایک مس پرسپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو حقیقت کے بالکل قریب نہیں ہوتا. عدالتوں کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے, کسی جج نے اگر ریلیز کیا ہے تو کوئی مقدمہ تو تھا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ وہ جو القادر ٹرسٹ ہے وہ کیا مقدمہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک بندے نے فری آف کاسٹ کوئی ایک ٹرسٹ بنایا جس میں بچے فری میں پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا جرم ہے؟ لیکن یہ صرف بہانہ ہے. بڑے مجرم, یہ جو نواز شریف صاحب ہیں, ان پہ تو فرد جرم عائد ہو چکا تھا. یہ تو جیل جانے والے تھے جس دن یہ وزیر اعظم بنے. اور زرداری صاحب کو دیکھ لیں, ایان علی کے کیسز تھے, انور مجید کے کیسز تھے, ان کے سارے منسٹر کے اوپر آپ سے دوبارہ آپ کا موقف دوبارہ سے لیتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا عبداللہ حمید گل, چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج بڑا اہم دن تھا اور فل کورٹ الوداعی ریفرنس جو ہے وہ آج دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ متعدد ججز نے شرکت نہیں کی. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے باقاعدہ خط لکھا گیا رجسٹرار کو اور انہوں نے بھرپور تنقید بھی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام تو موجود ہے آلریڈی, اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس سے ملکی حالات پہ کیا اثر انداز ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو جوڈیشری میں ایک عدم استحکام نظر آ رہا ہے, پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹینیور میں اور اب یحییٰ آفریدی صاحب کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں, تو ان کا بھی جو ٹینیور ہے کیا اس میں بھی سپریم کورٹ بٹی رہے گی اور یہ عدم استحکام نظر آئے گا؟ تو یہ کس طرح سے پھر ملک چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تحریک جوانان پاکستان ہے جی, نوجوانان نہیں ہے. بہرحال دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے موجودہ سیاسی صورتحال کا اور عدالتی صورتحال کا, تو صرف یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہسٹری نہیں شروع ہوتی, بلکہ اس سے پیچھے جج صاحبان جو ہیں جن میں ثاقب نثار صاحب, بندیال صاحب اور دیگر جو ہے وہ شامل ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے 200 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے جو ہے وہ چلا کرتے تھے ثاقب نثار صاحب
اور جا کے میڈیا کو ساتھ لے جا کے ججز کا فون پھینک دینا اور اس طرح سے باتیں کرنا، ڈیم فنڈ بنانا اور اس ٹائم پہ منظور نظر رہنا، یہ بھی موجود تھا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ہم نے ججز کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے بندیال صاحب کی کورٹ کے اندر جو ہے وہ بالکل ایک طرفہ جھکاؤ نظر آتا تھا، اور حد یہ کہہ دیا گیا کہ جی مستقبل کے جو اگر کوئی جرم ہیں تو مستقبل میں بھی وہ اگر کوئی جرم کریں تو ان کے خلاف ایف آئی آر نہ کاٹی جائے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، پاکستان کی نہیں بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا کی، کہ آپ کہتے ہیں پولیس کو کہ جی کسی آدمی کے خلاف ایف آئی آر ہی نہ کٹے۔ یہ تو مبرہ کہ وہ جھوٹ یا سچ، اچھی یا بری ایف آئی آر، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ممکنہ اگر فرض کریں اسی وقت وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کسی کو جو ہے وہ سر پاڑ دیتے تو پھر کیا ایف آئی آر نہیں درج ہوتی؟ تو پھر یہ تو عدالت نے ایسے ایسے حکم دیے کہ جس سے وہ سیاسی جھکاؤ جو تھا وہ بڑا واضح ہو گیا۔ نہ ظاہر ہے پھر جب یہ عدالتی ترمیم جب آئی تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو عدلیہ تھی وہ پولیٹیکل ایمبٹ میں چلی گئی تھی، جس سے جو ہے وہ نقصانات ہوئے، اور یقیناً آج بھی جو ہم دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اگر یہ ساری باتیں وہ پہلے کر دیتے، جب یہ ساری بات آ رہی تھی ایکسٹینشن کی اور یہ تمام جو آئینی ترامیم کی بات ہو رہی تھی، اگر اس ٹائم پہ وہ بول دیتے بالکل حتمی طور پہ کہ جی میں ایکسٹینشن کسی صورت نہیں لوں گا، چاہے وہ ترمیم کی شکل کے اندر توسیع ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تو بعد میں ہوا تو وہی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ میرے خیال میں کافی ماحول جو ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہو گئی، اور اس سے جو ہے وہ ماحول جو تھا وہ پورا کا پورا خراب ہو گیا، اور ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ اتحاد کا شکار ہوا تھا، اور اتحاد کے ساتھ ہم نے دیکھا تمام 13 جج صاحبان کو اکٹھا بیٹھ کے اور اس کی لائیو پروسیڈنگز دکھائی گئیں، تو وہ ایک اچھا خوش آئند بات تھی، اور یہی منصور علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان کے حوالے سے مضبوط ایک ساتھی کے طور پر کھڑے رہے، اور آج انہوں نے جو خط لکھا اس میں رجسٹرار کو باقاعدہ یہ حکم دیا کہ وہ اس کو جو پروسیڈنگز ہیں جی جو کہ الوداعی پروسیڈنگز ہیں اس کا حصہ بنایا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں ہیں جو کہ یہ اندیا دیتی ہیں کہ جو عدلیہ کے اندر کھینچا تانی چل رہی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اور اس کے اندر ڈیوائیڈ جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ پہلے تو ایک زمانے میں سلیکٹڈ وزرائے اعظم کہلائے جاتے تھے، اب میرے خیال میں سلیکٹڈ جج صاحبان کے حوالے سے بھی بات چیت شروع ہو جائے گی اور ہو چکی ہے۔ تو اس تمام آئینی ترمیم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں استحکام آئے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ استحکام کے بجائے جو ہے عدم استحکام جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں جو سیاسی گرما گرمی ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اب آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے سربلند صاحب سے، دیکھیں جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے یا نہیں ہے یہ بات تو اب میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ ڈیل تو یقیناً ہوئی ہے، اور وہ کس حساب سے ہوئی ہے یہ تو قیاس آرائیاں ہی ہوگی، لیکن کل بشرا بی بی کا جو ہے وہ رہا ہونا اور اس کے بعد جو ہے ان کی بہنوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آ جانا، تو میرا خیال ہے یہ ظاہر ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے کون پارٹی کی قیادت کرے گا اور کے پی سے کون چلائے گا، لیکن بہرحال ابھی وقت بتائے گا کہ وہ کس انداز میں، کیونکہ بہرحال میرے خیال میں بشرا صاحبہ کا اپنا ایک گھر موجود ہے بنی گلہ کے اندر، اور مناسب یہ ہوتا کہ وہ خیبر پختونخوا جانے کے بجائے وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، باعزت خاتون ہیں، وہ اپنے گھر اگر جاتی تو شاید بہت سارے تاثر زائل ہو سکتے تھے، تو لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال اس میں ان کی اپنی کوئی حکمت عملی اور رضا صحیح ہوگی جس کو ظاہر ہے ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی جو بل کیسے پاس ہوتے ہیں، حکومتیں کیسے چلتی ہیں، یا ان کے پیچھے کون ہوتے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو تو ایک زمانہ تھا 2018 سے پہلے تو یہی علم تھا کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور اس کے بعد ہمیں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے بتایا کہ نہیں، قوم کا جو دوسرا باپ ہے وہ جنرل باجوہ بھی ہیں،
تو یہ بات تو ہمیں بتائی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جی ایک ایک دن میں 29 بل جو ہیں وہ پاس کرانے کے لیے آئی ایس آئی کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جب تک کہ جنرل باجوہ اور جنرل خیر صاحب نہ کریں تب تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سدھرتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، نہ آج ہے اور نہ کل تھی، اس لیے اس روایت کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ جی اچھا بالکل۔ عبداللہ صاحب، بالکل آپ نے جو باتیں کی، جو فیکٹس بتائے، بالکل اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ اب یہ ڈیل کے ذکر ہو رہے ہیں اور آپ نے بھی بالکل اس بات کی تائید کی کہ ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ڈیل کہاں تک جا سکتی ہے، اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں کیا انہیں بھی ریلیف مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں یا کہ ایک مختصر ڈیل تھی یا ایک کنسائز قسم کی ڈیل تھی جس میں بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا، خواتین کو رہا کر دیا گیا، اس صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ خواتین کو تو بہت پہلے رہائی مل جانی چاہیے تھی، اول تو گرفتاری ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اگر خاتون کوئی مجرم ہیں جی یا کسی بھی جرم میں انوالوڈ ہوتی ہیں تو پاکستان میں بہت ساری خواتین ہزاروں کی تعداد میں مختلف جیلوں میں قید بھی ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈیل تو ضرور ہوگی، لیکن پہلے آپ کو یاد ہے اسد کیسر صاحب نے دسمبر کی ایک بات کی تھی کہ دسمبر میں ہماری حکومت آ جائے گی، لیکن وہ ظاہر ہے اس کے اگر تانے بانے اگر جوڑے جائیں تو وہ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے جا ملتے ہیں، لیکن وہ اسد کیسر صاحب شاید یہ کیلکولیٹ کرنا جو ہے وہ بھول گئے کہ اس دوران میں امریکن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جایا کرتی ہے، اور نیوٹرل کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھرپور انداز میں بھی اٹھا سکتی ہے اور صحیح۔ اٹھا رہی ہے۔ اس لیے جو اب تمام راستے جو بانی چیئرمین کے لیے جو ہے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلرشپ تھی جس میں ان کو یہ امید تھی کہ بین الاقوامی قوانین کا اطلاق ہو جائے گا کہ اگر وہ چیئرمین تعینات ہو گئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے پارٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اب کسی اچھا سے جو ہے عبداللہ ڈھکی صاحب، بالکل چھپی ہمارے نہیں پاس ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، یہ بتائیے آپ نے انٹرنیشنلی یہ جو سینیریو سامنے رکھا ہے اس میں کل کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ 60 سے زائد جو ہے غالباً 60 ایوانی نمائندگان نے باقاعدہ جو بائیڈن کو خط لکھا ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ کو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کیا جائے، جو سیاسی مقدمات ہے ختم کیے جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد وہاں پر پیش ہونی یا یہ خط پیش ہونا وہاں پر یہ کوئی بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتی ہے یا اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا امپیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے، جی آپ کو معلوم ہے صدر بائیڈن جو ہیں وہ تو بالکل لیم ڈک ہو چکے ہیں، اور بالکل ان کی کوئی حیثیت تب نہیں رہی جب انہوں نے کیملا ہیرس کو پارٹی کے اندر سے اٹھتی ہوئی شورش کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ صدارتی الیکشن سے علیحدہ کر لیا اور کیملا ہیرس کو وہ آگے لے آئے۔ ابھی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، صحیح۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں کوئی مضبوط اور جامع پالیسی پاکستان کی طرف وہ کبھی بھی نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ اب جاتی ہوئی بہاریں ہیں۔ اس لیے جو مناسب، اور جو پھر 60 کے حوالے سے آپ نے جہاں بات کی تو 368 ارکان کانگریس نے، آپ کو یاد ہے 375 کے ایوان میں سے انہوں نے باقاعدہ ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کروائی تھی جس کے اندر ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں موجود تھے، لیکن پھر کیا بنا اس کا؟ کچھ بھی نہیں بنا، اس لیے کیونکہ یہ صرف جو درمیان میں دیکھیں نا بریڈ شیرمن ہو گئے یا زلمے خلیل زاد ہو گئے، شیرل برنارڈ ہو گئیں یا دیگر ہو گئے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مختلف ادوار کے اندر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے لابیسٹ کے طور پر ہائر کیے گئے، اور اس بات کو تو یہ تسلیم کیا گیا خود پارٹی کی جانب سے۔ تو وہ لابنگ فرمز جو تھیں وہ اپنا کام کرتی ہیں، اور اس طریقے سے جو قراردادیں ہوتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بالخصوص کہ جب امریکہ کے اندر ایک حکومت کا سورج غروب ہو رہا ہو اور ایک کا طلوع ہونے والا ہو، تو میرا خیال ہے کہ جی اس کے کوئی خاص اثرات نہیں پڑیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے اندر بھی ایک سوچ آ رہی ہے، خاص طور پہ جب سے ایران کے اندر معاملات کشیدہ ہو رہے ہیں اور ایران اور اسرائیل کے مابین جو ایک سرد اور گرم جنگ چل رہی ہے، اس حوالے سے پاکستان کی اشد ضرورت ہے ایسے وقت میں پاکستان کو
اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جبکہ معاملات اندرونی ہوں، کیونکہ یہی یاد ہوگا آپ کو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے کہا کہ ہمارے قوانین کے مطابق جو ہے ایک آدمی جو سزا حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ سزا یافتہ ہو تو اس سے ہماری ساکھ کو بری طریقے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے میتھیو ملر نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں اس کے اوپر اپنا کام کر رہی ہیں اور ہمیں پاکستانی عدالتوں پر اعتماد ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ حمید گل، چیئرمین جوانان پاکستان کے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھیں عظمیٰ کاردائر صاحبہ، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور سربلند خان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہو یا جوڈیشری کے حوالے سے ایٹ دی اینڈ نقصان اس قوم یا پاکستان کا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ چاہیں گے ایز اے پاکستانی کہ آنے والے جو بھی ماحول ہو، چاہے جوڈیشری کا ہو یا سیاسی عدم استحکام کی بات کریں، خصوصی کل جو آنے والا دن ہے بہت اہم ہے، کیونکہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں اور حلف اٹھانے جا رہے ہیں یا آفریدی، تو وہ جس طریقے سے بھی آئے، لیکن ایک پارلیمنٹ نے انہیں جو ہے یہ مینڈیٹ دیا اور کمیٹی کے تھرو وہ آئے اور آ کر ایک تھرو پراپر چینل اور ایک پروسیجر کے تھرو جو ہے وہ اپنے عہدے کا کل حلف اٹھائیں گے۔ تو تمام سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ اس سارے سسٹم کا حصہ بنے تاکہ پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے، جوڈیشری کا سسٹم ہے، وہ بہتر سے بہترین ہو سکے اور بہتر انداز میں چل سکے۔ آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔